अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम है, इन्होंने नबूवत से पहले, ऐलान नबूवत से कब्ल बड़ी गुमनामी में ज़िंदगी गुजारी। बनी इसराइल में एक नौजवान थे और आपका पेशा था बकरियां चराना। बकरियां चराते थे और उन दिनों बनी इसराइल के हालात बड़े ख़राब थे। एक जालूत नाम का शख्स था, उसने बनी इसराइल को पर बहुत जुल्म किया, जुल्म की इंतहा कर दी। जालूत, उसका जिक्र आया है, गुजर चुका। तो उस वक्त बनी इसराइल में एक नेक आदमी थे, उनका नाम था तालूत। उनको तालूत इसलिए कहते थे कि वो बहुत तवील आदमी थे। तालूत तवील से लंबे कद के थे वो। तो उन्होंने जालूत के खिलाफ अलम जिहाद बुलंद किया और उन्होंने ये तय किया अल्लाह के हुक्म से कि बनी इसराइल को हम जुल्म से निजात दिलाएंगे। और जंग भी शुरू होने के करीब थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जालूत को कत्ल करे। हजरत तालूत जो थे वो बनी इसराइल के बादशाह थे, लेकिन जालूत और जब्बारीन कौम से जो मुकाबला था वो करना भी कोई आसान नहीं था। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के 7 भाई थे और वो सब के सब हज़रत तालूत के साथ जंग में गए हुए थे। और हज़रत दाऊद जो थे वो बकरियां चरा रहे थे। इनके वालिद ने कहा, बेटा तेरे भाई जो है सातों के साथ जंग में गए हुए हैं, तो एक काम करो, आप जा करके ज़रा उनकी खबर लाओ कि क्या हालात है। तो ये अपने बाप ईशा, उनके बाप का नाम ईशा है, उनके कहने पर वो जब मैदान जंग की तरफ गए तो रास्ते के पत्थर इनसे बातें करने लगे। तो दाऊद से कि दाऊद तुम हमें उठा लो, हम तुम्हारे काम आएंगे। अगर आप हमें उठा लेते हैं तो हम तुम्हारे काम आएंगे। तो हज़रत दाऊद ने उन पत्थरों को उठा लिया। इसका मतलब यह है कि नबियों की शान कितनी बुलंद है, पत्थर भी कलाम करते हैं। अभी आपने ऐलान नबूवत नहीं किया है और आपने वो पत्थर उठाए, उनकी तादाद तारीख में 3 आती है। देखिए, जो मैं सीरत बयान कर रहा हूँ अंबियाए किराम की, इसमें किसी किताब में आपको कुछ दूसरा मिल सकता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो गलत है या ये गलत है, ऐसा नहीं होता। बल्कि मौर्रिखीन अपनी अपनी तहकीक के मुताबिक लिखते हैं, इसको आप समझिए। और जो कौल मुझे ज्यादा मोतबर लगता है मैं वही पेश कर देता हूं। और जितना बयान हो रहा है वो बहुत थोड़ा है और जो रह रहा है वो बहुत ज्यादा है। बल्कि दुनिया में आने वाले जिंदगी भर कुरान को बयान करते रहेंगे, बयान करने वाले खत्म हो जाएंगे, उन्वान कुरान कभी खत्म नहीं हो सकता। तो उन्होंने वो 3 पत्थर, 3 तादाद उसकी लिखी है मौरखी ने। 3 पत्थर आपने उठा लिए और आप जब मैदान में पहुंचे तो देखा कि कोई आगे नहीं बढ़ रहा था जालूत से लड़ने के लिए। तो जनाब तालूत बार बार लोगों में उभारते थे कि भाई
اس کو قتل کرو تاکہ اس کی فوج کی ہمت ختم ہو جائے. تو حضرت داؤد پہنچے, کہا کہ اگر کوئی اس کو قتل کرے گا جالوت کو تو آپ کیا دیں گے؟ تو کہا ہم اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیں گے اور اپنی آدھی سلطنت اس کو دے دیں. آپ نے ایک ہی پتھر اٹھا کے اس کو مارا اور وہ مر گیا. اتنا طاقتور انسان حضرت داؤد کے ایک پتھر سے مر گیا. تو آپ کے یہ روب اور یہ آپ کی ہیبت اور شان و شوکت دیکھ کر کے بنی اسرائیل بہت حیران ہوئے, بڑے دنگ ہوئے, اور آپ کے معترف ہو گئے وہ. پھر جناب طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا آپ کے ساتھ اور اپنی آدھی بادشاہت بھی عطا کی, اور اس کے بعد پھر آپ بادشاہ بن گئے اور اللہ نے پھر آپ کو نبوت بھی عطا فرما دی. یہ ایک اشارہ تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بادشاہ بننے تک کی کیفیت ہم نے بیان کی. حضرت داؤد علیہ السلام کم و بیش حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 600 سال کے بعد جلوگر ہوئے. 6 صدیوں کے بعد آپ کا دور ہے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام. آپ نے کل عمر جو ہے وہ 100 سال پائی ہے. اور ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے تذکرے میں ذکر کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر کے 40 سال حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائے. اس طرح آپ کی عمر 100 سال ہوتی ہے. اور آپ نے بہت بڑی تعداد میں عورتوں سے نکاح کیا تھا. اس دور میں جو ہے وہ یعنی 4 کی قید نہیں تھی. تو بتایا جاتا ہے کہ تقریباً آپ کی 99 بیویاں تھیں, 99 عورتیں تھیں آپ کی حضرت داؤد علیہ السلام کی, اور 19 بیٹے تھے. اور 19 بیٹے میں سب سے چھوٹے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے. آپ کے 18 بیٹے اور بھی تھے, لیکن جو شانیں ملی ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی ہے. تو پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا مختصر ذکر کر لیتے ہیں, پھر حضرت سلیمان کی طرف آتے ہیں علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا تھا وہ آپ کی آواز کا معجزہ تھا. آپ کی آواز میں بہت تاثیر تھی, بڑی خوبصورت آواز تھی آپ کی. جب آپ اللہ کی کتاب زبور کی تلاوت کرتے تو اس وقت پہاڑوں سے تسبیح کرنے کی آواز آتی. یعنی آپ لوگ کوئی اچھی بات سنتے ہیں تو کیسے آپ سبحان اللہ کہتے ہیں خوش ہو کر, کبھی اللہ اکبر کہتے ہیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے تو اس وقت تو پہاڑوں سے سبحان اللہ کی آواز آتی, صدائیں سبحان اللہ پہاڑ بلند کرتے تھے. اور آپ کی آواز میں اتنا حسن تھا کہ پرندے آپ سے زبور کی تلاوت سننے کے لیے آتے تھے, اور اتنے قریب ہو جاتے تھے پرندے آ کر کے کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام ان کی گردن پکڑ کر ان سے پیار کرنے لگتے تھے. بہت عبادت گزار تھے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام. آدھی رات عبادت کرتے, پھر تھوڑی دیر سوتے, اور رات کے آخری پہر میں پھر عبادت کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عبادت کا بڑا ذوق عطا کیا تھا, بڑی تسبیح اور تحلیل آپ کا انداز تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی سطوت, عزت اور شان و شوکت دی تھی, اور آپ کی قوم آپ سے اتنا پیار کرتی تھی, اتنی محبت کرتی تھی کہ جب آپ تھوڑی دیر جو سوتے, جس کا ذکر ہم نے کیا, تھوڑی دیر جو سوتے تو 40,000 لوگ آپ کے ارد گرد پہرے داری کیا کرتے تھے. حالانکہ آپ کو پہروں کی ضرورت نہ تھی, لیکن لوگوں کی محبت تھی. آپ کے ارد گرد لوگ منڈلاتے تھے اور وہاں پر رکے ہوتے تھے 40,000 لوگ. اور آپ کا حال یہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا, چونکہ بادشاہ بننے کے بعد روزانہ رات کو ٹانٹ کا لباس پہن کر نکلتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے کہ بتاؤ تم داؤد کو کیسا پاتے ہو, داؤد کیسا آدمی. یاد رکھیے گا
کہ جو بندہ اپنی خامیوں پہ نظر رکھتا ہے نا وہ بندہ بہت خوبیوں والا بنتا ہے. انسان کو ہمیشہ اپنی خامی پہ نظر ہونی چاہیے. تو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام بھیس بدل کر لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ داؤد کیسا ہے, داؤد کیسا ہے, تو ہر آدمی تعریف ہی کرتا تھا. ایک دن اللہ نے فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا. فرشتہ آیا تو انہوں نے فرشتے سے بھی پوچھ لیا کہ بتاؤ داؤد کیسا ہے. تو اس نے کہا آدمی تو بڑا اچھا ہے لیکن وہ محنت سے کماتا نہیں, محنت سے نہیں کماتا, وہ جو بادشاہوں کا بیت المال ہے وہ اسی میں سے لے لے کے کھاتا رہتا ہے. بڑی خوبی ہے اس کے اندر, لیکن اگر وہ خود سے کمانے لگے اور خود سے محنت کر کے کمائے تو پھر وہ بہت اچھا آدمی ہے, پھر اس میں خوبیاں ہی خوبیاں. ایک چھوٹی سی بظاہر ایک چھوٹی سی خامی ہے اس میں, حالانکہ کوئی خامی نہیں ہے, لیکن فرشتے نے جو تفسیرہ کرنا تھا تو اگر یہ وہ کمی پوری کر دے تو پھر وہ کامل مرد ہے, اس کی شان ہی نرالی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام پھر لوٹے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے کوئی ہنر سکھا دے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو زرہ بنانے کا ہنر سکھایا. زرہ جو جنگ کے موقع پر پہنتے ہیں, زرہ ایک لوہے کا لباس آتا ہے. اب شاید ہمارے نوجوانوں نے اس کو نہ دیکھا ہو, یا اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو شاید بہت ممکن ہے کہ آپ کو سیریلوں میں ہمارے بچوں کو نظر آیا ہوگا. سیریلوں میں عام طور پہ جو جنگیں ہوتی ہے تو اس میں مجازی طور پہ وہ شاید بتاتے ہیں, تو حالانکہ سیریل دیکھنے کی اجازت تو نہیں دیتے ہم, اور دیکھنا بھی نہیں چاہیے, بچنا چاہیے, لیکن جنہوں نے دیکھا ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ ہمارے بچپنے میں جو ہے وہ ایک سیریل بتائی جاتی تھی ٹیپو سلطان کے حوالے سے. تو اس میں جنگ ہوتی تھی تو زرہ پہنے ہوئے فوجیوں کو بتاتے تھے. تو جن لوگوں نے وہ سیریل دیکھی ہوگی ان کو پتا ہوگا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ پاک مجھے کوئی ہنر سکھا دے. تو اللہ نے آپ کو زرہ بنانے کا ہنر سکھایا, اور آپ کے ہاتھ پر اللہ نے لوہے کو ایسا نرم کر دیا جیسے آٹا, گوندا ہوا آٹا جیسے نرم ہو جاتا ہے, اس طریقے سے اللہ نے ان کے ہاتھ پہ لوہے کو نرم کر دیا, اور آپ جیسے چاہتے بہت خوبصورت زرہ بنتی. اور اس دور میں ایک زرہ جو ہے وہ 6,000 اور 8,000 کی بکا کرتی تھی. تو ایک زرہ پر اتنا کما لیتے تو اسی میں آپ غریبوں کو بھی دیتے, یتیموں کو بھی دیتے, بیواؤں کو بھی دیتے, اور خود بھی خرچ کرتے اہل و عیال پر. اس سے پتا چلا کہ خود کما کر کھانا کتنا قیمتی ہے. جب اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ داؤد تو ہے آدمی بہت اچھا, لیکن اگر وہ خود کما کر کے کھائے, یعنی اس سے پتا چلتا ہے کہ صرف نفل نماز ہی عبادت نہیں ہے, بلکہ محنت سے کما کر اپنے ہاتھوں سے حلال کمائی کھانا یہ بھی عبادت ہے. اور یہ عبادت اتنی بڑی عبادت ہے کہ ساری عبادتیں ڈیپینڈ کرتی ہے اسی پر. یہ اگر پیٹ میں حلال ہوگا تو ہر عبادت قبول ہوگی, ورنہ نہیں. حلال پر بہت زور دینا چاہیے. انسان اگر کچھ عبادتیں, نفل عبادتیں کم کرے تو چلے گا, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو حلال پہ بہت توجہ دینا چاہیے. رزق حلال کی بڑی برکتیں, بڑی برکتیں. اب اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ اگر وہ ہاتھ سے کمائے, انہوں نے پھر زرہ بنانا سیکھی اور زرہ بیچتے تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً انہوں نے اپنی پوری زندگی میں 360 زرے بنائی, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا بنایا تھا, اور آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے تھے. وقت رہا تو آخر میں کچھ سناؤں گا ان کے فیصلے.